मोहतरम हाज़रीन, वक्त का मुझे भी एहसास है। आधा घंटा आप पढ़ लो, आधा घंटा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ये जो बीच बीच में आवाज़ें आ जाती हैं अजीब सी, वो ना आए तो अच्छा है। मैं शेर सुना रहा हूँ, आप दाद दें या ना दें, मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूँ। एक बात। दूसरी बात यह कि हमने ज़िंदगी में कभी किसी ये नहीं कहा कि आप दाद दे दीजिए, आपसे गुजारिश है आपके बच्चे जिए, आपकी बीवी कभी बूढ़ी ना हो, उसके जुड़वां लड़के ना हो, और ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कभी नहीं। ये सब का जब हम माइक पर आते हैं तो इसका मतलब ये सब जितनी मशक्क़तें हैं उन सब से आप आज़ाद हो रहे हैं। मतलब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे, पलकों को झुकाए रखा। हाथ बांधे रहे, पलकों को झुकाए रखा, दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना, तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना, जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। जिंदगी मांगी भी तुमने तो सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने जो जहाँ जहाँ से मुझे याद आ रहे हैं। दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। अब कोई शनासा भी दिखाई नहीं देता, बरसों में इसी शहर का महबूब रहा। अब कोई शनासा भी दिखाई नहीं देता, बरसों में इसी शहर का महबूब रहा हूँ। बरसों में इसी शहर का महबूब रहा हूँ, और दुनिया मुझे साहिल से खड़ी देख रही है, मैं एक जजीरे की तरह डूब रहा हूँ। मैं एक जजीरे की तरह डूब रहा हूँ। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मरज फैल चुका है तो दवा निकली है। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मरज फैल चुका है, जब मरज, हमें सुनिए कि शेर, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मरज फैल चुका है तो दवा निकली है। एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े। कितनी कमजोर ये जंजीरे वफा निकली है, कितनी कमजोर ये जंजीरे वफा निकली है। एक ही टुकड़े में, एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े। एक कुछ गैर मुस्लिम हज़रात भी होंगे, हमारे यहाँ इद्दत है 3 महीने 13 दिन औरत को तन्हाई में काटना पड़ता है। अगर उसकी तलाक हो गई हो, निकाह होना हो, जैसे भी, तो उसको इद्दत कहते हैं। मैंने मतला बनाया है समाज पर। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। और जौहर शेर सुनना इसमें कि कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम,
تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی۔ اور شعر یہ ہے کہ اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی۔ اور آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی۔ آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہیں، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی۔ بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی اور بیٹوں جیسے بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک، دوا کی بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں منہ میٹھا نہیں ہوتا، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، دوا کی طرح کھاتے جائیے، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا۔ اور ہماری بے رخی، اگر تھوڑی دیر بعد آپ پی لیتے بابر صاحب تو میرے خیال سے نہیں، بری بات ہے یہ، آپ لکھنؤ کے ہو کے بھی تہذیب سے واقف نہیں ہیں، ہم رائے بریلی والے ہو کے بھی سب جانتے ہیں، نہیں بری بات ہے۔ بڑا شاعر بننے کے لیے پہلے آدمی کو بڑا بننا پڑتا ہے۔ بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا۔ شعر یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا۔ فقیروں کی یہ کٹیا ہے فراوانی نہیں ہوگی، فقیروں کی یہ کٹیا ہے فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک شعر میں عرض کر رہا ہوں جو ہماری عمر کے لوگ کچھ بیٹھے ہوں یہاں پر، شعر یہ ہے کہ میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں ان سے نادانی نہیں ہوگی، یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں ان سے نادانی نہیں ہوگی، اور منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی،
ایک مطلب میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ یہ ہجر کا رستہ ہے. سنیے گا بخاری صاحب، یہ ہجر کا رستہ ہے، ڈھلانے نہیں ہوتی. یہ ہجر کا رستہ ہے، ڈھلانے نہیں ہوتی. صحرا میں چراغوں کی دکانیں نہیں ہوتی. یہ ہجر کا رستہ ہے، یہ ہجر کا رستہ ہے، ڈھلانے نہیں ہوتی. صحرا میں چراغوں کی دکانیں نہیں ہوتی. خوشبو کا یہ جھونکا ابھی آیا ہے ادھر سے. خوشبو کا یہ جھونکا ابھی آیا ہے ادھر سے. کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی؟ کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی؟ کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی؟ اور شعر اس میں یہ ہے، کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی. دوسرا شعر یاد آ رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا؟ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا؟ جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا؟ جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا؟ اور شعر یہ ہے، یہ پھر اپنے بیٹوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا یا جو ہم نے لکھا، تو پڑھا بھی یہی، لکھا بھی یہی کہ ہماری جب ہمارے لڑکپن کے دن رہے ہوں گے، جو مشاعرے ہوتے تھے جب کسی شہر، کسی قصبے، کسی تحصیل، کسی ضلع میں، تو اس دن مائیں بہت خوش رہتی تھیں کہ آج ہم کو اپنے بچوں کو کتاب اور قلم کے بغیر علم سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے. تو یہ شاعر کی ذمہ داری ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہر عہد میں رہے گی کہ جب وہ کسی شہر میں آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں جیسوں کو کچھ سکھا کے جائے، کچھ بتا کے جائے. ایک یہی میری گزارش تھی. تو میں نے جیسے اکثر گفتگو کے دوران بتایا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں. ہم اتنے فرما بردار تھے کہ ہم 3 بیٹیوں کے باپ ہو گئے تھے، تب تک ہمارے باپ نے ہم کو مارا. اب پتہ نہیں یہ ان کی میری سعادت مندی تھی کہ ان کا آتنک تھا، لیکن یہ برابر ہوتا تھا. ایک بیٹا ہے میرا. ہمارے ایک دوست ہیں، شیر گھاٹی ایک جگہ ہے بہار میں، وہاں کے رہنے والے، سمیر خان، انتقال ہو گیا ابھی. تو وہ ہم سے کہتے تھے ایک گھڑے کی گھڑونچی، امی آپ ہی سمجھتی ہوں کہ سب لوگ مزہ بھی نہیں لے پائیں گے اس لفظ کا، جس پہ گھڑے رکھے جاتے تھے. ایک گھڑے کی گھڑونچی، ایک ٹرک کا مالک اور ایک لڑکے کا باپ ساری زندگی روتا رہتا ہے لڑکا روٹھ نہ جائے، گھڑا پھوٹ نہ جائے. ہاں یہی سب غم اس کے رہتے ہیں. تو میرا بھی ایک بیٹا، تو اب اس کی ناز برداریاں ہی ہوتی رہتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ بڑے اور بڑے ہو گئے ہیں. تو ایک دن میں نے کسی بات پہ ان کو ڈانٹا ہوگا، میں ڈانٹ کے میں آ گیا نیچے لائبریری میں، اپنے بیٹھا ہوا تھا. اچانک وہ آیا، انہوں نے یوں کر کے کار کی چابی پھینکی، بولے لیجیے رکھ لیجیے، جب وہ راضی ہوگا تو آپ بھی راضی ہو جائیں گے. یہ کہہ کے اپنا نکل گئے. میں انہیں آواز دیتا رہا، پکارتا رہا، چیختا رہا، بھیا سنو 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 سنو، لیکن وہ فوراً چلے گئے. وہ موبائل آف کر لیا. ہم SMS کرنا چاہ رہے ہیں، ملانا چاہ رہے ہیں، موبائل آف. تو میں نے سوچا کہ نہیں، کچھ ہوں گی ایسی غلطیاں اپنے والدین سے ہم نے کی ہوں گی جن کی سزا، حالانکہ ہم جس شہر کے رائے بریلی کے رہنے والے ہیں،
وہ تو اتنا آتنکی شہر تھا کہ ہمارے محلے میں ہم 15-16 برس کے ہو گئے تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے. ہاں، تو جتنے پورے محلے کے جتنے بھی سب بڑے تھے، تو یہ اس سے پہلے کہ وہ فلم ہنٹر والی کا پوسٹر دیکھتے اور پیچھے سے ایک تھپڑ پڑ جاتا اور گھر پہنچا دیے جاتے. تو ایسے بزرگوں میں بہرحال اٹھے بیٹھے. تو میں نے ان کو فون کرتا رہا صاحبزادے کو، انہوں نے اٹھایا نہیں. میں بیٹھا رہا چپ چاپ. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد اچانک وہ آئے، وہ آ کے پیچھے سے ہم سے لپٹ گئے. کہلے پاپا ہم سوری، معاف کر دیجیے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا ٹھیک ہے، روٹنا تمہارا حق ہے، منانا ہمارا حق ہے. اس عمر میں بھی منانا ہی پڑتا ہے. ہمارے گھر میں ہماری عمر کا صرف ایک ہی ہے، وہ ہمارا پوتا ہے 6 سال کا. ہم دونوں کی عمر ایک جیسی ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں کی بات گھر میں کوئی نہیں مانتا. ہم دونوں جب رونے لگتے ہیں تو فوراً لوگ منانا شروع کرتے ہیں، نہیں دادا رو رہے ہیں، دادو رو رہے ہیں، نہیں وہ بھیا رو رہا ہے. تو یہ عمر کا کھیل ہے، ہم ٹھیک ہے منانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جو تم یہ موبائل آف کر دیتے ہو، قطع تعلق کر لیتے ہو، کانٹیکٹ سے ہٹ جاتے ہو، یہ اچھا نہیں ہے. کبھی تم غصے میں 2-3 دن تم فون نہ اپنا اسٹارٹ کرو. جب فون تم اسٹارٹ کرو کھولو تو تم کو یہ خبر ملے گی پاپا کو تو مرے ہوئے بھی 3 دن ہو گئے. تو پوری زندگی تم شرمندہ رہو گے. پوری زندگی تم کہیں ہائٹ پہ چلے جاؤ گے، تم کو سب کچھ برا معلوم ہوگا، تم کو نفرت رہے گی اپنے آپ سے، تم اندر ہی اندر اپنے آپ کو نوچو گے گھسوٹو گے. معافی مانگتے رہے. تو میں نے ایک مطلع اور ایک شعر میں نے کہا، یہ بچوں کے لیے سب آپ لوگوں کے لیے. لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا. لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا. ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا. لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا. ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے. جب ڈبونے لگے دریا تو نظر آ جانا. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے. وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائے تو منور نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. شعر اس میں ایک یہ ہے کہ وہی میرے بیٹے جو ناراض ہو جاتے رہے ہیں. ایک ہمارے یہاں یو پی میں وزیر ہیں اعظم خان، کبھی ہمارے دوست ہوا کرتے تھے. دشمنی آج بھی نہیں، لیکن بھروسہ ان پہ ہم بالکل نہیں کرتے. تو ان کے بیٹے کی شادی تھی، اس میں ہم بھی شامل تھے، بیٹا بھی میرا تھا. تو کارپیٹ ایسی بچھی ہوئی تھی جیسے سرکاریں بچھاتی ہیں. نیچے گڈھے تھے بہت، اوپر سے برابر. میں چھڑی لے کے چل رہا تھا جیسا آپ نے تو ادھر زیادہ تکلیف میں ہوں. اچھا میں نے کہا چلو آئی ایم سوری. پھر ہم اس کے ساتھ چلتے رہے. اچانک میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھیا میں نے ایک شعر کہا ہے. اس نے کہا سنائیے پاپا. ہم نے سنایا. ظاہر سے شعر کا بچہ ہے تو سمجھتے اس کو شعر کی ہوگی. اب نتیجہ یہ کہ ہم باپ بیٹے وہیں پورے مجمع میں، بھرے مجمع میں ایک دوسرے سے لپٹ کے ایک دوسرے کو بھینچ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے. لوگ جب دوڑ پڑے کیا ہو رہا نا صاحب، کیا ہو گیا؟ میں نے کچھ نہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اندر کی جیسی چیزیں ٹوٹتی ہیں جو اوپر والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. تو شعر یہ ہے کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے گھر میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے.
اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے. بابر یہ اس محفل میں تمہاری نظر ہے, تمہاری نافرمانی کی نظر ہے. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے. اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے, چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے, چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. کچھ شعر ہیں ہم آج صرف اماں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہماری اماں 5-6 مہینے پہلے چلی گئیں, تو اس سے پہلے میرے یہ یہاں پر کینسر کا آپریشن ہوا تھا. یہ ڈاکٹر سلطان پردھان ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر بمبئی کے, انہوں نے کیا. اچھا, ہم ایسے زندگی سے کھیلنے والے کہ بیچ میں ہم کہیں مشاعرے میں گئے تھے مدھیہ پردیش میں, تو بیڑی پی رہے تھے بیٹھے ہوئے پیچھے. تو وہ لڑکے, ارے سر آپ شرمندہ کر رہے ہیں دادا, کبھی سمیلن, ارے دادا آپ شرمندہ کر رہے ہیں, ہم لوگ سگریٹ لا رہے ہیں, آپ بیڑی پی رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, اصل میں ڈاکٹر نے سگریٹ کو منع کر دیا ہے. تو وہ کہنے لگا دادا آپ بیڑی پی رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, بیڑی کو منع نہیں کیا ہے, اس لیے ہم بیڑی پی رہے ہیں. ہم نے کہا جس طرح ہم شراب نہیں پیتے ہیں کہ اللہ میں نے شراب کو منع کر دیا ہے, انگور کھاتے ہیں اس لیے کہ انگور کو منع نہیں کیا گیا ہے. اور جب ہماری دوستی انگور سے ہے تو اس کی بیٹی سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی ہے, جس کے باپ سے دوستی اس کی بیٹی سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ میں 2 مہینے کے بعد میں گیا ان کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو. یہ تو ڈاکٹر نے دیکھا اپنے ساتھیوں سے, کہنے لگے بہت فائن آپریٹ ہوا ہے, کہیں کوئی اسپاٹ معلوم نہیں ہو رہا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. ارے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی بات تو بیوی بھی آج کل روز کہتی ہیں کہ بہت صاف, بہت ہاتھ صاف ہے ڈاکٹر صاحب کا ماشاء اللہ, بالکل پتہ نہیں چلتا ہے چہرے پر. تو ہم نے بیوی سے کہا 40 سال میں اگر ایک بار بھی ایسے ہی غور سے ہم کو دیکھ لیا ہوتا تو یہ جو کاٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو جب ہم وہاں ایڈمٹ ہو گئے وہاں, تو اخباروں نے, میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, محبت کرنے والوں نے بالکل منورانہ کینسر ہو گیا, منورانہ کینسر کینسر کینسر. پھر اچانک میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے ڈاکٹر صاحب کل آپریشن کر دیجیے. ان کے ساتھ ایک سانس کا ڈاکٹر تھا, تو اس نے کہا سگریٹ پیتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں اب نہیں, پہلے پیتا تھا. ہم نے کہا پہلے بہت پیا. کہ اب نہیں پیتا؟ ہم نے کہا نکلے اب کیا نہیں پیتا, پیو اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا اندر. تو ہم نے جو کہہ دیا کہ کچھ رہ ہی نہیں گیا تو پیو. تو وہ میں وہاں ایڈمٹ, تو میں نے کہا پرسوں آپریشن کر دیا ڈاکٹر صاحب. تو اس نے وہ سانس والے نے کہا کہ تو وہ بتایا کہ لنگس کمزور ہیں, 3.5-4 گھنٹے جھیل نہیں پائے گا مریض, لنگس بس کر جائیں گے, کڈنی جو ہے یہ بلاسٹ کر جائیں گے, آپریشن ممکن نہیں ہے. تو اسی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. سلطان پردھان سے میں نے کہا سر کل کر دیجیے آپریشن. تو اس نے مجھے آر یو ڈاکٹر, وہ جو سانس والا تھا اس کا نام بھی کچھ عجیب سے تھا, سنگھاڑیا جیسا نام تھا. تو آر یو ڈاکٹر؟ میں نے کہا نہیں میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن میں ایک ماں کا بیٹا ہوں, اور کل مدرس ڈے ہے. کل آپ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ ڈالیں گے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور یہی ہوا بھی. بہت ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہاں سے اس آپریشن میں کینسر کو یہاں سے اتنا کاٹنا ہوتا ہے, لیکن یہ خالی ہم نے یہاں سے تھوڑا سا گوشت نکالا ہے تو یہاں بھر دیا. بعد میں ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں جو سوج سا گیا ہے تو کہنے اب یہاں جو زیادہ ہو جائے گا تو یہاں لگا دیں گے. ہم نے کہا یہ کیا فارمولہ ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اندر اندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے. اتنی آسانی سے یہ بیماری پیچھا چھوڑتی نہیں ہے کہ 3-15 دن کے بعد میں اپنا مرغا مچھلی انڈا سب کھاتا رہا, تو کوئی پرہیز ہی نہیں کیا. کینسر میں ایسا کہاں ہوتا ہے, نہ پھر کبھی کوئی علاج, نہ دوا, نہ کچھ. تو میں سوچتا رہا, میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے کہیں نہ کہیں. اتنی آسانی سے تو یہ شکست دے نہیں سکتی, میں شکست دے نہیں سکتا تھا کینسر کو. اچانک مجھے ایک واقعہ یاد آیا
کہ ملک الموت نے اچانک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے صاحب خانہ نے دروازہ کھولا، ان کا بتائیے، تو اس نے کہا پہچانتے ہو میں ملک الموت ہوں؟ تو کہنے ہاں بتائیے، ٹھیک ہے آپ ملک الموت ہیں، فرمائیے کیا خدمت کی جا سکتی ہے؟ کہنے میں تیری ماں کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ صاحب کہیں گے ایسا کر لے ملک الموت کہ ماں کو چھوڑ دے، ان کے بدلے مجھے لیے جائے۔ ملک الموت نے بہت زور سے ٹھٹھا لگایا اور کہنے لگا سودا برا نہیں ہے، لیکن تجھ سے پہلے یہ سودا تیری ماں نے مجھ سے کر لیا ہے۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ 2.5 مہینے کے بعد میں اچانک وہ بیمار ہوئی، بہت معمولی تھے اور وہ چلی گئی۔ ساری میری شاعری واری سب دھری رہ گئی، ابھی باتیں دھری رہ گئی، کوئی شعر ہی نہیں کہہ پاتے اس کے بعد سے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے ماں سے عشق بھرپور کیا تھا۔ جب ہم شاعری شروع ہم نے کی تو لوگ کہتے تھے کہ غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں، جب ایک معمولی سورج شری کی عورت ہماری محبوبہ ہو سکتی ہے تو ہماری ماں ہماری محبوب کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ اور اس ضد میں ہم نے ماں پہ ہم نے شعر دینا شروع کیا۔ آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دنیا اور خاص طور سے ہندوستان کی 26 زبانوں میں جہاں جہاں غزل لکھی جاتی ہے وہاں میری یہ معمولی سی کوشش موجود رہتی ہے کہ اس میں ماں کا ذکر ضرور غزل میں ہوتا ہے۔ کلکتے میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے جو بنگالی دوست تھے وہ اکثر ہم سے کہتے تھے، چھیڑتے تھے کہ جب ہمارا بنگلہ ساہتیہ، بنگلہ لٹریچر انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا تو تمہاری اردو غزل کوٹھے سے اتر رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں ہماری اردو غزل میں آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو یہ بہت زیادہ ہو گیا، کچے گوشت کی دکان ہو گئی تھی، بالکل میٹ شاپ۔ تو میں نے اس کو چینج کیا۔ آج اب ظاہر سی بات ہے بہت دن تو رہ نہیں گئے، کیونکہ ہم نے اماں سے کہہ رکھا تھا کہ جلدی جانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ پیچھے پیچھے آ جائیں گے، اور ہم پلوٹی کی اولاد ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے بہرحال۔ تو ایک مطلب ہم نے یہ کہا تھا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کب واپسی کا حکم ہو دھڑکا بھی لگ گیا، اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا، اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی، ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی، جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا، جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا، جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا۔ جب میں بیمار تھا ان دنوں، جب گھٹنے کا آپریشن ہوا جب، تو اماں اکثر دیکھنے آتی تھیں، کہتی تھیں کم وقت کو سوئی بھی لگتی تھی تو ہم کسی کو دے دیتے تھے گود میں، ہم ہٹ جاتے تھے، ہم کو اتنا دکھ ہوتا تھا، ڈاکٹروں نے کیسا گود کے رکھ دیا ہمارے لڑکوں نے، کم وقتوں نے۔ تو ہم کوشش یہی کرتے تھے کہ اماں کو معلوم نہ ہو، یہ بہت مطلب ان سے بہت عجیب و غریب۔ اصل میں وجہ یہ تھی کبھی کبھی جیسے آپ کہہ نہیں پائے اس وقت، ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم کہہ لیں، تو اماں نے کبھی مارا ہی نہیں ہم کو۔ ہماری جو دادی تھی وہ پاکستان چلی گئی، تو جاتے ٹائم اماں سے کہہ گئی کہ اس کو مارنا مند سمجھیں گے تم نے اپنی ساس کو مارا، تو پوری زندگی میں اماں ہماری مارتی نہیں تھی ہم کو، ہنسی ان کو آ جاتی تھی۔ تو عجیب سا عشق تھا اماں سے۔ تو جب میں بیمار تھا میں نے کہا کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔
दावर हक तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो वहाँ पे लिखा है वही काफ़ी होगा। मैं आखिर में एक गज़ल के 4-5 शेर मुश्किल से 3 मिनट के हैं, जो मतलब जब आदमी जब गुजरना चाहता है, जाना चाहता है, क्योंकि अस्पताल में कही गई गज़ल थी तो मैं सुना रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जितनी बार अस्पताल गया हूँ उतनी बार ससुराल भी नहीं गया। यानी अभी मैं कल परसों वहाँ से सीधे मैं निकला, यहाँ आ गया तो 32 बार हो गए अस्पताल में दाखिल होते होते, इतनी बार ससुराल नहीं गया। अच्छा, ससुराल भी न जाने की वजह, एक तो बड़ा मुश्किल इलाका था, उस स्टेशन पे जितने लोग उतरते थे, अगर 10 लोग उतरते थे तो 8 तो तलाक देने जाते थे, एक बरदिखौवा में जाता था और एक का अपना घर होता था। जहेज में हमको वो एक घड़ी मिली थी, कुल जहेज वहेज का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं था। ये भी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने अच्छा लग रहा है। जब अपने बेटे की शादी की तो मालूम हुआ, खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि वो लड़की वाले अमीर है और वो उसको कार देना चाह रहे हैं। तो मैंने लड़के से कहा, मैंने कहा ससुराल का माल मत खाना, आदमी कुत्ता हो जाता है, चक्कर मत पड़ना। तो हमने पूछा कौन सी गाड़ी अच्छी आ रही है आजकल, उसने कहा सफारी डेकर। तो हम लोग उस जमाने में 7-8 साल हो गए, सफारी डेकर मैंने उसे दिलवाई। अच्छा, मजे की बात है कि हमारी बीवी भी कानपुर की है और हमारी बहू भी कानपुर की, इसलिए हमको जौहर कानपुरी अच्छे लगते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, तो सब वो मैंने उससे कहा कि नहीं देखो बेटा ये सब नहीं करते हैं। तो खैर उसको मैंने 10,56,000 की कार मैंने इंतजाम करके दे दी। ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो 2,000 के नोट मेरे यहाँ ढूंढने पहुँच जाएंगे। तो था वो, मैंने वो गाड़ी उसको दिलवा दी। अब वो हमारी समझा जरा बड़ी शोबाज, वो तू अना का अपनी, मंसूर भाई सुनना, तू अना का अपनी असीर है, मैं अना का अपनी असीर हूँ, तू नया नया सा अमीर है, मैं नया नया सा फकीर हूँ। तू नया नया सा अमीर है, मैं नया नया सा फकीर हूँ। वो कह लें भाई जी चाहता है, 2 ही बेटियां थी, एक की शादी हो गई, एक ये बच्ची है, हौसला निकालना चाहता है आदमी, हिम्मत। मैंने कहा देखिए हम बहुत गुनहगार हैं, डायरेक्ट दोज़ख के बिल्कुल हैं मुसाफिर, लेकिन इसके बावजूद एक तवक्को ये है कि हम हैं आले रसूल। अगर आप देना ही चाहती हैं तो वही दीजिए जो हमारे यहाँ आता जाता रहा है आज तक, मिट्टी के बर्तन दे दीजिए। और मैंने 2 कार्टन मिट्टी के बर्तन लिए और मैंने अपने घर में सजा दिए, ड्राइंग रूम में हमारे लगे हुए हैं। हमने कहा एक जनरेशन को कम से कम ये गैरत तो रहेगी कि हमारे बाप में कुछ रहा हो न रहा हो, मर्दानगी और किरदार मौजूद था। तो ये है कि अपने तौर पे ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने का, तो मतलब यही शायद अम्मा अब्बा ने यही सिखाया भी था। अब मैं गज़ल के मैं 3-4 शेर में जल्दी सुना देता हूँ। और गज़ल का ये है कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊँ। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊँ। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं, चिड़ियों की तरह उड़ के। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान। हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी। क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी।
کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں. اور شعر آخر آج کی رات آپ لوگوں کی نظر ہے کہ کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ، کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ، معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں، معلوم نہیں کب تیرے گلدان. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں، جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. خواتین و حضرات، صاحب جشن صدر مشاعرہ جناب منور رانا صاحب کو آپ نے سنا. یہ مت سوچئے گا کہ ایک مشاعرہ کاروان اردو قطر نے کیا اور وہ مکمل ہو گیا. یہ سوچئے گا کہ قطر کی سرزمین پر اردو زبان اور تہذیب کی ایک تاریخ لکھی گئی، جس تاریخ کو سجایا جناب منور رانا نے. اور عظیم عباس صاحب، عتیق انظر صاحب، شاہد خان، راشد بھائی اور سارے لوگ، محبت کی محفل، غزل کے اجالے، تمہاری امانت، تمہارے حوالے.